अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म के कुछ बड़े जलसे कराची और उससे पहले इस्लामाबाद में और फिर पेशावर में, और अब सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फौरी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। ये अजीब एक दायरों में घूम रही है हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत। एक वक्त था कि जब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन में होते हुए फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, और अब एक वक्त ये आ गया है कि अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे। पहले जो थे साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर रहे थे और PDM बड़े बड़े जलसे कर रही थी, और अब जबकि PDM इक़्तिदार में है तो जो साबिक हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ, अब वो सड़कों पे बड़े बड़े जलसे कर रही है। तो बहरहाल ये जलसों की बारियां तो लगती रहेंगी, मगर जिस किस्म की हिकमत अमली अब इमरान ख़ान की जानब से अपनाई जा रही हैं उस पर बहुत सारे आइनी और कानूनी सवालात भी उठ रहे हैं सड़कों पे, और अपने जलसों और जलूसों में और अपनी तकरीरों में जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर भी शायद मुल्क में अमन व अमान के हक़ में नहीं है। और जिस तरीके से इश्तियाल दिलाया जा रहा है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और न सिर्फ मुखालफिन बल्कि आइनी इदारों के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ शकूक व शुबहात पैदा करके उनके ख़िलाफ़ भी अवाम के अंदर एक गुस्सा और इश्तियाल पैदा किया जा रहा है। बहरहाल इमरान ख़ान कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, और वो कानून को कितना समझते हैं कितना नहीं, ये तो हमने पिछले 3 साल में उनको हुकूमत में होते हुए भी देख लिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं कि जल्द इलेक्शंस हो। क्या वजह है कि जहां वो ख़ुद किसी ज़माने में पूरे 5 साल पूरे करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ 1 साल तो रह गया है, तो और कहते थे कि ये अब इलेक्शन का साल है, अब वो 1 साल भी इंतज़ार करने को क्यों तैयार नहीं। तो ये हमारे समझने की कुछ चीज़ें हैं। आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी आपको बताते चलें। एक तो वफाकी काबीना की तश्कील के लिए जो एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी इत्तेहादी जमातों की, हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की, उसने कुछ बुनियादी फ़ैसले कर लिए हैं। और दूसरा, आज लाहौर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर्ड ऑफिसर्स, फ़ौज के रिटायर्ड साबिक अफसरान की एक बड़ी गैदरिंग से उन्होंने खिताब किया, और वहाँ पे खुल के कुछ बातें भी हुई जो ज़राए से हमें मिल रही हैं। और माशाल्लाह से ज़राए भी कोई इतने मुस्तनद तो नहीं कह सकते हम, वो भी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ही हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल फ़ौजी अफसरान या रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो हैं वो किस किस्म के मैसेजेस को बाहर निकालते हैं या निकालना चाहते हैं, और कौन से मैसेजेस वो नहीं निकालते, उसके ऊपर भी बात होगी। किस किस्म के मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के उस खिताब के हवाले से जो उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से लाहौर में किया है। तो इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएँ, हम आगाज़ करते हैं उस काबीना की तश्कील के कुछ असूलों का। जो अभी तक की जो ख़बरें हैं वो सामने आई हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी, बल्कि 11 मिनिस्ट्री जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, 14 मिनिस्ट्री जो हैं मुस्लिम लीग नून के पास होंगी, और उसके अलावा भी जो इत्तेहादी जमातें उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो उसकी कुछ बुनियादी इब्तदाई तफसीलात तो सामने आई हैं। पंजाब का गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून उसका फ़ैसला करेगी, और सिंध के गवर्नर के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों से मशावरत करेगी। और इस हवाले से ये जो बुनियादी फ़ैसले हुए हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा है, और 1 दिन के बाद शायद वो इन तमाम ओहदों पे अपने अपने नाम भी दे देंगे। और वज़ारत दाखिला जो कि शेख रशीद वाली वजारत है, उसके हवाले से राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान करेंगे कि कौन वज़ीर दाखिला होगा, मगर बज़ाहिर वज़ारत दाखिला मुस्लिम लीग नून के पास ही होगी। तो दूसरी तरफ हम अगर आएँ तो आपको ये ज़रा बता दें कि क्यों चाहते हैं इमरान ख़ान कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस हो जाए। हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, और एक तारीख़ जो इस साल
کو ایک خاص تاریخ آ رہی ہے جس کے گرد پوری سیاست گھوم رہی ہے، اور وہ تاریخ ہے نومبر 29، 2022۔ جی ہاں، نومبر 29، 2022، جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے۔ تو عام طور پہ جب آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ سے کم از کم مہینہ ڈیڑھ پہلے نئے آرمی چیف کا نام آ جاتا ہے، یا اگر زیادہ سے زیادہ بھی جلدی اگر نام اناؤنس ہونا ہو تو 2 مہینے پہلے بھی نام آ سکتا ہے۔ تو 2 مہینے پہلے سے مراد یہ ہے کہ ستمبر 29 کو نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہونا ہے، اور وہ اناؤنس کون کرے گا؟ یہ اختیار وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف لگائے۔ گو کہ بہت سارے وزرائے اعظموں نے اپنا اختیار سمجھ کے ماضی میں بھی بڑے آرمی چیف لگائے، مگر اس اختیار کے استعمال سے بھی ان کو کچھ زیادہ فاقہ نہیں ہوا، کیونکہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس نے ہمیشہ ہی وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو جس کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیا جائے تو میرے خیال میں وہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں یا مخالفت نہیں جائے گا، ہونا وہی ہے جو جس کو کہتے ہیں یا تو اللہ کی مرضی ہے یا پھر زمین کے اوپر یہاں پاکستان میں آرمی کی مرضی ہے۔ تو یہ فیصلہ بڑا عام ہے، مگر پھر بھی کیونکہ کچھ سیاستدانوں کو یا کچھ سیاسی جماعتوں کو یہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر تعینات کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا، اور یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ شاید اگر عمران خان ستمبر 29 سے پہلے دوبارہ الیکشنز کے ذریعے واپس آ جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو آرمی چیف تعینات کریں، اور پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی کریں، مگر کم از کم ایک پشاور والے جو عمران خان کے پسندیدہ کمانڈر ہیں ان کو تعینات نہ کیا جائے، کیونکہ ماضی میں ان کے حوالے سے کافی تنازعات بھی ہوئے اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی اور پبلکلی کرٹیسزم بھی ہوا۔ تو اس لیے کم از کم اب سب سے بڑا اہم ٹارگٹ یہی ہوگا کہ اور کوئی بھی ہو تو کم از کم پشاور والے کمانڈر کو تعینات کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اب الیکشن کے راستے دوبارہ کم از کم ستمبر 29 تک تو واپس نہ ہو، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی شاید یہ کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشنز ہوں تاکہ وہ ستمبر 29 یا نومبر 29 سے 2-3 مہینے پہلے دوبارہ واپس آئیں اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ کون آرمی چیف ہوگا۔ اور اتنا شاید وزیر اعظم عمران خان اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اب سیاست کے بھی کھلاڑی ہیں کہ آرمی چیف جس کو ایک دفعہ وہ تعینات کر دیں گے اور سموتھلی کریں گے اور کسی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ پہ کریں گے اور وقت پہ کریں گے تو پھر شاید ادارے کے لیے اس کو تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایک ریس ہے، یہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ریس اگینسٹ ٹائم ہے، جو کہ حکمران اتحاد جس کی قیادت شہباز شریف بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اس وقت عمران خان سابق وزیر اعظم، ان کے درمیان یہ ریس ہو رہی ہے کہ کتنے جلدی الیکشنز ہوتے ہیں، اور شہباز شریف تو یقیناً چاہیں گے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی ساری توجہ عمران خان کے جلسے جلوسوں کے مقابلے میں وہ ترقیاتی پروجیکٹس پہ دیں اور وہاں پہ کوئی آن گراؤنڈ ڈیلیور کریں، اور اگلے چند مہینوں کے اندر اتنا بڑا کوئی سرگرمیاں اپنی ایفرٹس کو شو کریں، پروو کریں پروجیکٹس کے اندر کہ لوگ کہیں کہ ایک طرف جلسے جلوس اور تقریریں ہیں تو دوسری طرف کارکردگی ہے۔ اور ویسے بھی سابق وزیر اعظم کو تو لوگ بہت دیکھ چکے ہیں، اور جلسے جلوس جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کراچی میں تو الطاف حسین بھی بڑے بڑے کرتے رہے، مگر آج وہ کہاں ہیں۔ ایک بات اور بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید فوج کے اندر اور خاص طور پر جو ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک فوج ہے جو آرمی ہے، پینشنرز کی ایک ہیوج ریٹائرڈ فوجیوں کی تعداد ہے جس کے اندر ابھی بھی بہت گڈ ول ہے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ تو یہی چیز ہمیں لے کر آتی ہے کہ لاہور میں جو ریٹائرڈ فوجی افسران سے آرمی چیف نے خطاب کیا تو اس حوالے سے ایک واٹس ایپ میسج گردش کر رہا ہے، بڑے نپے تلے الفاظ میں ایک اس طرح کے پوائنٹس کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کوئی وہ انٹیلیجنس کے پوائنٹس ہوتے ہیں اور جس طرح پلس رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، اور ساری عمر ریٹائرڈ فوجی یہی کام تو کرتے رہے ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سی انفارمیشن کس کو کس انداز سے دینی ہے۔
تو اب یہ ریٹائرڈ فوجیوں کے اندر سے بھی یہ جو میسج نکالا گیا ہے یہ کتنا درست ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میسج کا جو خلاصہ ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اوورال آنے والے وقتوں میں کیا سینیریو نظر آ رہا ہے، اور موجودہ حکومت اتحادی حکمران جو اتحادی ہیں ان کی کیا سوچ ہے، اور اپوزیشن کے جو قیادت ہے اس وقت اس کی کیا سوچ ہے۔ جو میسج سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ریٹائرڈ افسروں سے خطاب میں پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ آرمی نے قانون سازی میں عمران خان کی حکومت کی مدد کی۔ قانون سازی میں مختلف قوانین پاس ہوتے رہے، جیسے وہ اسٹیٹ بینک کا بل تھا، کلبھوشن یادیو کے حوالے سے اپیل کا حق دینے کا بل تھا، اور منی بجٹ اور دوسری چیزوں میں بھی یہ کہا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے کہ آرمی نے قانون سازی میں عمران خان کی مدد ضرور کی۔ بہت بڑا اقرار ہے، اور اتنے جلدی مطلب 2 سال کے اندر ہی انہیں تسلیم کر لیا کہ 2-3 سال پہلے ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ قانون سازی کی حد تک تو تسلیم کیا۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ بہرحال عمران خان اپنے فیصلے خود کر رہا تھا، ہی واز ٹیکنگ سولو فلائٹ، جو کہ ایک میسج یوز کیا گیا ہے۔ اور پھر بقول ان ذرائع کے جو ریٹائرڈ فوجی افسران کے ذرائع ہیں اور جو واٹس ایپ میسج سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق پنجاب کے چیف منسٹر کا فیصلہ غلط تھا، علیم خان کو نظر انداز کیا گیا اور پرویز خٹک کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور اس کی جگہ پنجاب میں جو ہے وزیر اعلیٰ بزدار کو لگا دیا گیا، اور خیبر پختونخوا میں بھی محمود خان کو لگا دیا گیا، جو کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آرمی چیف کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی غلط تھا۔ اور پھر نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ اس کو باہر بھیجنے کا فیصلہ بھی عمران خان کا اپنا تھا۔ پھر یہ بھی اب میسج لیک کیا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے یا کریٹ کیا یا بنایا جا رہا ہے اس واٹس ایپ گروپ میں کہ امید ہے ہم جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کب جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا امید ہے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک دونوں طرف کو خوش کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہ اتحادی جو ہیں حکمران یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن کب جا رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، مگر آرمی چیف کا ایسی صورتحال میں کہنا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس کا یقینی طور پہ فائدہ تحریک انصاف والے زیادہ اٹھائیں گے۔ تو ایک قسم کا آلو برانچ ہے، ایک قسم کا سفید صلح کا جھنڈا ہے جو شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب ریٹائرڈ فوجی افسران کے ذریعے لہرایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہا کہ لگتا ہے کہ عمران خان اگلے وزیر اعظم ہوں گے، یہ بھی اب ریٹائرڈ فوجیوں نے میسج سرکولیٹ کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے یا نہیں، مگر ظاہری بات ہے اب جب یہ سورسز کے ساتھ چلے گی تو اس کی تردید کون کرے گا کون نہیں کرے گا، یا ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے تو کسی زمانے میں ایسی چیزوں کے اوپر ایس پی آر فوری طور پہ رد عمل دے دیتا تھا، مگر اب شہباز شریف آ گئے تو اب تو اس طرح کی وضاحتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب دلچسپی رکھتے ہیں ان معاملوں میں کہ فوج کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو عمران خان لگتا ہے کہ وزیر اعظم آ جائیں گے، اور اگر وہ آ گئے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ بڑی بات ہے جی، عمران خان اگر الیکشن میں آ گئے تو فوج اسے قبول کر لے گی، کیونکہ اگر فوج نہ قبول کرے تو پھر کیا بنے گا بیچارے عمران خان صاحب کا، یا اس سے پہلے کیا بنتا رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آرمی نے اپنے آپ کو جو موجودہ سیاسی بحران ہے، جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے، اس سے دور کر لیا ہے، اپنے ہاتھ جھاڑ لیے، موجودہ مطلب کہ ابھی جو ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب ہاتھ جھاڑیں، کون سی تاریخ سے نیوٹرل ہوئے، کیا اس کا کوئی وضاحت نہیں ہے، اور یہ ریٹائرڈ فوجیوں کا ظاہری بات ہے میسج ہے اس میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جو عدلیہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے ماتحت نہیں ہے، ہمارے نیچے نہیں ہے۔ چلے یہ تو اچھا ہو گیا، اب تو آرمی چیف نے کلیئر کر دیا، کیونکہ بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ عمران خان کی تقریر کے بعد تو بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ آدھی رات کو عدالتیں کھل گئی۔ تو اب لگتا ہے کہ یہ ریٹائرڈ فوجیوں سے جو آرمی چیف نے خطاب کیا اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا یہ میسج بھی نکالنا، اور عمران خان کی تقریروں کے بعد تو شاید آرمی چیف کو پرسنلی بھی بڑا کلیریفائی کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ ایک اچھا فورم تلاش کیا گیا کہ اس کے ذریعے اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دیں، کیونکہ اب ویسے بھی آرمی چیف نے نومبر میں ریٹائر تو ہونا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو نان پولیٹیکل ہونا، نیوٹرل ہونا بڑا ضروری ہے، اور سیاست سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر یہ بھی میسج سرکولیٹ کر رہا ہے کہ
جو عمران خان تھے انہوں نے غیر ضروری طور پہ ISI چیف کی تعیناتی کو ایک مسئلہ بنا لیا. اس کی ضرورت نہیں تھی، بہرحال انہوں نے بنا دیا. اور پھر ایک لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، ایک فوجی افسر ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اس پہ تشدد کی جو خبریں ہیں سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے حوالے سے، تو اس پہ آرمی چیف نے کلیریفائی کیا کہ وہ ان کا ایک پرسنل جھگڑا ہوا تھا. وہ شاید فوجی افسر نے بھی گاڑی کے ونڈ سکرین توڑ دی تھی پہلے اور پھر چلا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر رد عمل کے طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ری ایکشن کے طور پہ پھر دوبارہ فوجی افسر پہ تشدد کیا گیا. تو یہ ایک پرسنل جھگڑا تھا جو آرمی چیف نے اب کلیریفائی کر دیا. تو یہ ساری سمری سامنے آئی ہے. اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بہت تیزی سے مشرف با آئین ہو رہے ہیں اور مشرف با قانون بھی ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کرتے رہیں. اور وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کیا کہنا چاہیے کہ بہت چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہوتی ہیں تو کسی نجی محفل میں بندہ کہتا ہے یار میرے سے یہ ہو گیا تھا، میرے سے وہ ہو گیا تھا، یا پھر ہم لوگ کبھی بچپن کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال اچھی بات ہے، بہت سارے اعترافات کیے گئے ہیں ریٹائرڈ فوجی افسروں کے سامنے، مگر اگر یہ اعترافات تھوڑے سے اور چند سال پیچھے چلے جاتے تو شاید 2018 میں جو کچھ ہوا، جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، جو الیکشنز ہوئے، معلوم نہیں شاید ریٹائرڈ فوجی افسروں میں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ اس میں 2018 کے انتخابات میں تو ریٹائرڈ فوجی افسروں کے جو ہیرو تھے عمران خان صاحب وہ منتخب ہو کے آئے تھے، تو اس لیے وہ سوال تو شاید کسی ریٹائرڈ فوجی افسر نے پوچھا ہی نہیں ہوگا، دل ہی نہیں کیا ہوگا یا ہمت ہی نہیں پڑی ہوگی کسی کو. ویسے بھی اب جو ریٹائر ہونے والے فوجی افسر ہیں وہ اتنے اگر اچھے ہو جاتے ہیں، غیر سیاسی ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک آلریڈی ریٹائرڈ شدہ جو افسران ہیں وہ کتنے غیر سیاسی ہوں گے اور وہ کتنے نرم دل ہو جائیں گے. تو نئی سوال پوچھا ہوگا 2018 کا، اور یہی چیز ہماری سمجھنے کی ہے کہ جو نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں تھیں جب اپوزیشن میں، انہوں نے جس شوق سے ان ہاؤس چینج کی آپشن کو استعمال کیا تھا، تو اور جس طریقے سے وہ اسٹریٹ پاور سے وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کی طرف چلی گئی تھی، تو اس میں وہ بظاہر وقتی طور پہ تو کامیاب نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کا مظاہرہ ہونا ابھی باقی ہے. تو 2018 کے سے پہلے اور 2018 میں اور 2018 کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک پاپولر پرائم منسٹر کی حکومت کو سازش کر کے، سیاسی انجینئرنگ کر کے گرایا گیا. عدالتوں کو استعمال کر کے ان کے ذریعے، فیصلوں کے ذریعے، ایک متنازع پاناما کیس کے ذریعے نااہل کرایا گیا، ان کو جیل بھیجا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور پھر جس قیادت کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، نااہل کیا گیا، اس قیادت کو باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی جگہ کسی اور کو کر دیں تو ہم ان ہاؤس چینج کر کے کچھ ان کو لے آتے ہیں. اور جس کو 2018 میں لایا گیا بظاہر اس کو ابھی بھی چھوڑا نہیں گیا، اور کیونکہ ایک طرف جو بڑا مخالف ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں، اس کو نااہل کیا ہو، اس کو جلا وطن کیا ہو آپ نے، اور دوسری طرف کو صرف حکومت سے ہٹا کے اس کو اسٹریٹس پہ بھیج کے ایک نیا ہیرو کی شکل دی جا رہی ہو، تو پھر تو یہ مقابلہ واقعی بڑا غیر منصفانہ سا لگتا ہے. اور میرے خیال میں اب وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ کم از کم اگر کوئی جمہوریت پسند سپہ سالار تلاش کرنے میں ناکام بھی رہتے ہیں تو کم از کم اس شخص کو وہ آرمی چیف نہ بننے دیں جس شخص کے حوالے سے وہ پہلے بھی بہت ظلم اٹھا چکے ہیں اور ان کی پارٹی اور ان کے اہل خانہ ظلم اٹھا چکے ہیں، اور اس کے لیے جو ستمبر تک اس موجودہ حکومت کو آگے لے کر جانا ہے یہ بظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو باقی کوئی بھی آ جائے تو شاید ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حکمران اطاعت کے لیے، مگر صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے
اس حکمران اتحاد کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوگی. اور ویسے بھی اگر یہ 3-4 مہینے 5 مہینے گزرتے ہیں، obviously گزرنا تو ہے، بجٹ بھی آنا ہے اور بجٹ بڑا اہم ہے، تو بجٹ کے فوراً بعد کچھ عرصے میں اصلاحات کے ساتھ جو ہیں وہ الیکشن میں تو جایا جا سکتا ہے، مگر الیکشن میں جانے سے پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی یہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگی. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کسی کو تعینات کر دینے سے آپ کی پشت مضبوط ہو جائے گی، تو پھر وہ ماضی کی جتنی تعیناتیاں ہیں ان پہ ایک نظر اور ڈال لیں. مسئلہ تعیناتیوں کا نہیں ہے، کسی اچھے بندے کی سلیکشن کا نہیں ہے، مسئلہ اس نظام کا ہے، اس سسٹم کا ہے کہ جس سسٹم کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنے والوں کا آج تک احتساب نہیں ہو سکا. تو اب جب کہ پی ڈی ایم جماعتیں اقتدار میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو اگر احتساب نہ کیا گیا، اور یہ احتساب صرف جنرل مشرف کا نہیں، اس کے بعد آنے والے تمام ادوار کے اندر جو لوگ اس آئین سے اور اس نظام سے اور جمہوریت سے کھلواڑ کرتے رہے، اگر ان کا احتساب نہ کیا گیا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پشاور کا بھی آ جائے یا کوئی پنڈی کا یا جہلم کا یا منگلہ کا یا کہیں سے بھی آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسی صورتحال کے اندر میرے خیال میں آنے والے دن بڑی اہمیت اختیار کر جائیں گے، اور حکومت وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے اپنے رابطے نہ توڑیں اور کچھ ایسے بڑے فیصلے کریں کہ جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو، یا جو متعلقہ حلقے ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ ایک سیاہ دور گزرا ہے عمران خان کا، اور عمران خان جتنا بھی مذہب کا یا حب الوطنی کا کارڈ استعمال کر لیں تو وہ عوام کو دوبارہ شاید وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بولڈ فیصلے کیے جائیں تاکہ جو سول سوسائٹی ہے، جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں، ان کو حوصلہ ملے اور وہ آپ کے ان اقدار کے ساتھ کھڑی ہوں. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.